सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। मेरा नाम सईद है। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी दहशतनाक दास्तान का आगाज़ 2 माह पहले उस वक्त हुआ जब मेरा ट्रांसफ़र एक गांव में हुआ। वो गांव बहुत खूबसूरत है। जब मेरा ट्रांसफ़र उस गांव में हुआ तो मुझे बहुत नागवार लगा था, लेकिन न जाने अपनी नौकरी को लात मारने के लिए मैं राज़ी नहीं था। इसलिए मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी और ज़रूरी अशिया की पैकिंग करने लगा। इस भरी दुनिया में मैं अकेला था, न मेरे कोई आगे न मेरे पीछे। सिर्फ एक वालिद थे जो 15 दिन पहले मौत की आगोश में जा सोए थे। माँ मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद ही मर गई थी। कोई और बहन भाई नहीं था, इसलिए तन्हाई में माँ की यादें और किताबें ही मेरी हमनवा हुआ करती थीं। और उन किताबों से दोस्ती के सबब ही मैंने मेडिकल में टॉप किया था। उसके बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब हासिल करने में कामयाब हो गया। मेरी जॉब को 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ गए। उस गांव में ट्रांसफ़र होना मेरे लिए तीसरा बड़ा सदमा था। उसकी वजह ये थी कि मुझे गांव से नफरत थी, और उसकी असल वजह ये थी कि देहात में रहना बहुत कठिन यानी मुश्किल होता है, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने सारी उम्र शहर में गुजारी हो। दूसरी वजह यह थी कि मेरा दिल किसी अनजाने खौफ की वजह से धड़क रहा था, और मैं उस खौफ को कोई नाम देने से कासिर था। खैर, मैंने पैकिंग कर ली और सोने के लिए लेट गया। उस वक्त भी मैं उस गांव के बारे में ही सोच रहा था कि न जाने वहाँ के रहने वाले लोग कैसे होंगे। मेरी मालूमात और नज़रिए के मुताबिक गांव या देहातों के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं। ये सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह मेरी आँख खुली उस वक्त जब सूरज की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वक्त देखा तो 9 बज रहे थे। अब मुझे तैयार होना था। तैयार होकर मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया। बस के आने में अभी आधा घंटा बचा था। अभी मैं बस का इंतजार ही कर रहा था कि उसी वक्त मेरी नज़र सामने एक फ़कीर पर पड़ी। वो कोई फटे पुराने कपड़े पहना हुआ फ़कीर था। उसके हाथ में एक स्टील का प्याला था जिसमें 2 और 1 रुपए के सिक्के पड़े हुए नजर आ रहे थे। मैंने अपने वॉलेट से 20 रुपए का एक नोट निकाला और प्याले में डाल दिया। वो फ़कीर मुझे एक टूक देखे जा रहा था, कभी तिरछी निगाह से, कभी प्यार भरी नज़रों से। नेस लम्हा ब लम्हा उसकी निगाह का जाविया तब्दील हो रहा था, यानी उसकी निगाहें तब्दील होती जा रही थी और वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मुझे बहुत उलझन महसूस हुई तो मैंने पूछा, क्या बात है बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वो बोला, बदरूहों के चुंगल में तू फंस जाएगा। और ये कहते कहते हंसते हुए वो गायब हो गया। मैंने गौर नहीं किया इस बात पर। मैं उसे पागल समझते हुए उसकी बात को नज़रअंदाज कर चुका था। मैं बस में आकर बैठ गया। 5 मिनट बाद बस अपने रास्ते पर चल पड़ी और मैं दौड़ते हुए मनाजिर में खो गया। किसी की खांसी की आवाज़ सुनकर मैं चौंका। मैंने नज़र घुमाकर वहाँ देखा तो मेरे साथ वाली नशिस्त पर एक 50-55 साला नीम बूढ़ा बैठा हुआ था। उस बूढ़े ने बहुत अच्छे अंदाज में मुझसे पूछा, क्या आप उस गांव जा रहे हैं जिसका नाम गुलाबपुर है? जी अंकल, मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। मुझे जाकिर कहते हैं और आपकी तारीफ? मुझे उन सवालात से बेजारी हो रही थी। खैर, मैंने अपना नाम उनको बताया। मेरा नाम डॉक्टर सईद है और मैं पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हूँ। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे गांव में अब एक डॉक्टर मौजूद होगा। मैंने कहा, आप वहाँ के रिहायशी हैं? तो वो कहने लगे, हाँ बेटा, मैं वहाँ का ही बासी हूँ। शुक्र है हमारे गांव में कोई डॉक्टर तो होगा। खैर, जाकिर बाबा से मेरी काफ़ी अलेख सलेख हो गई। उन्होंने बताया, पिछले दिनों गाँव में एक अलमनाक यानी दिल को दहिला देने वाला हादसा पेश आया। शहर के कुछ नौजवान वहाँ पिकनिक मनाने आए थे। वापसी में उनकी वैन एक दरख्त से टकरा गई और फौरन पूरी वैन आग की लपेट में आ गई। और ये दुख की बात है कि किसी को दरवाज़ा खोलने की मोहलत न मिली और वो सब वहीं उसी वक्त जा बहक हो गए। सबकी हालत बहुत खस्ता और दर्दनाक थी। लाश उठाने के काबिल न थी, लिहाजा उन्हें वहाँ दफन करना पड़ गया। लेकिन उसके बाद गाँव में अजीब पुरस्रार वाक़यात होने लगे जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता कब्रिस्तान से ही है जहाँ पर उन नौजवानों को दफनाया गया था। ये सब जानकर मैं हैरतज़दा रह गया, मगर तब तक गांव आ चुका था। मैंने महसूस किया गांव वालों के चेहरे पर एक खौफ है, एक ऐसा खौफ जो उन्हें आपस में घुलने मिलने नहीं देता है। शायद वह खौफ उस भयानक अलमनाक हादसे के बाइस था जो कुछ अरसे पहले रौनुमा हुआ था। सबसे पहले मुझे अपने रिहाइश का बंदोबस्त करना था। घर तलाश करने में कोई खास दुश्वारी पेश नहीं आई।
ذاکر بابا نے میری بہت مدد کی۔ ان کے بھائی کے دوست کا ایک گھر مجھے مل گیا۔ گھر 2 کمروں اور کچن پر مشتمل تھا۔ برآمدے کے آگے چھوٹا سا صحن تھا۔ میں نے ایک کمرہ اپنے لیے سیٹ کیا اور 3 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے دیا۔ پورے گھر کی صفائی کے بعد جب میں فارغ ہوا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک کپ چائے بنائی اور پینے لگا۔ رات کا کھانا مجھے ذاکر بابا نے لا دیا تھا، جسے میں کھا کر سو گیا۔ اگلے دن سے میں ہاسپٹل جانے لگا۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ 6واں دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ پورا دن ہاسپٹل میں مصروف رہتے گزر گیا۔ رات کے کوئی 9:30 بجے کا وقت ہوگا جب میرے گھر کے دروازے کو بہت بری طرح سے دھڑدھڑایا گیا، یعنی بجایا گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں نے مرد کو پہچان لیا۔ وہ فضلو تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سونے رب کا واسطہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ فضلو کی آواز میں درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کی بوڑھی بیوی تھی، وہ بھی میرے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اپنے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان کے اس عمل سے میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے ان سے کہا، آپ کچھ دیر رکیے، میں اپنا میڈیکل باکس لے کر آتا ہوں، اور پھر ان کے ساتھ میں میڈیکل باکس لے کر چل پڑا۔ ان کے گھر پہنچا تو سچ میں ان کا بیٹا شدید بیمار تھا۔ اس کا بخار اتنا زیادہ تھا کہ وہ بخار میں تپ رہا تھا اور ہسٹریائی دورے پڑ رہے تھے، یعنی دماغی دورے پڑ رہے تھے۔ بخار سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے بیٹے رحمت کو فوری ٹریٹمنٹ دیا اور 1 گھنٹے میں وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ میرے والد کی جگہ ہیں، میں نے ان سے کہا، اور ایک بیٹا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا باپ اس کے پاؤں پکڑے یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میری بات سن کر فضلو بولا، جگ جگ جیو بیٹا، تمہارے ماں باپ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں تم جیسا نیک اور فرمانبردار بیٹا ملا۔ بابا فضلو کی بات سن کر میرے دل میں کسی نے خنجر گھونپ دیا، کیونکہ میرے والدین مجھے یاد آ گئے۔ اچھا بابا جی، اب مجھے اجازت دیں، اب میں اپنے گھر کے لیے چلتا ہوں۔ نہ بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ نہیں بابا، میں چلا جاؤں گا، مجھے اکیلے جانے دیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اور میں باہر نکل آیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ چاند کی 10ویں تاریخ تھی۔ ہر چیز چاندنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ موسم بہت سہانا ہو گیا اچانک۔ میرا دل اس وقت قبرستان جانے کو چاہ رہا تھا۔ یہ خواہش شدت پکڑ رہی تھی کہ میں قبرستان جاؤں، لیکن میں نے اس خواہش کو فوراً رد کر دیا، اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی میں نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت خوبصورت نوعمر دوشیزہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کی عمر 16-17 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ پھر وہ میرے بہت قریب ہوتے ہوئے آگے کو نکل گئی۔ اس کی زلفیں ہوا کے دوش پر لہرا رہی تھی اور اس کے چلنے کے اسٹائل میں ایک عجیب مستی تھی جو کسی کو بھی اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ آگے کو چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے سحر میں جکڑا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے حسن لازوال کے جادو میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کے قدموں کے نشانات پر میرے قدم بڑھتے چلے گئے اور میں ایک انجانے جادو میں جیسے جکڑ چکا تھا۔ میرا دل و دماغ میرا قابو میں نہیں تھا۔ میں دل بداب کے تحت اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور پھر مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد وہ قبرستان کے گیٹ تک آ چکی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے چرچراہٹ کے ساتھ قبرستان کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر اندر داخل ہوا اور قبرستان کا گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک قبر پر جا کر لیٹ گئی اور دھواں بن کر قبر میں سما گئی۔ اب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے اور قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ قبرستان کا وہ منحوس گیٹ ٹس سے مس نہ ہوا اور پھر دوبارہ سے گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک پیچھے سے ایک ایسی چیخ مجھے سنائی دی جس نے میرے کان پھاڑ کر رکھ دیے۔ میں خوفناک دہشتناک حالات سے دوچار تھا۔ دل کو دہلاتا وہ دہشتناک صورتحال برداشت نہ کر سکا اور پھر اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت ہی بری طرح سے کانپ رہا ہوں۔ میں نے ان حالات میں اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ ان حالات میں یہ بے حد ضروری تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں ہولناک سناٹے کا راج تھا۔ قبرستان میں لگے سفیدے کے درخت پر اور قبروں پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔ سعید خان، بہت ہی خطرناک چیخ، ایسی بھیانک ہولناک چیخ میرے کانوں کو پھاڑ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس وقت اگر میں اپنے کانوں پر ہاتھ نہیں رکھتا تو میرے کانوں سے خون نکلنے لگتا۔ کوئی میرا نام لے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کس گھن چکر میں پھنس گیا ہوں۔
اب قبرستان میں پھر سے خاموشی کا راج ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر میری ساری کوشش رائگاں ہوتی چلی گئی۔ اس دوران ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے چھپ گیا اور پورا قبرستان تاریکی میں اندھیرے میں چھپ گیا۔ میرے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ غصے اور خوف کی وجہ سے میں بابا فضلو کو کوسنے لگا، جس کی وجہ سے صورتحال اس قدر دہشتناک ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا میرے پاس کوئی چل کر جا رہا ہے، پھر وہ سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اندھیرے میں اپنے قدم آگے بڑھائے۔ سنیے، میں نے اس سے کہا۔ وہ شخص پیچھے مڑنے لگا۔ عین اسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ ہر شے پر روشنی ہی روشنی چھا گئی۔ وہ شخص پیچھے مڑا۔ اس کے جسم پر سفید لمبا سا لباس تھا۔ اس نے سفید ٹوپی پہن رکھی تھی، اور جب وہ پیچھے مڑا تو میرے حلق سے خوفناک چیخ خارج ہو گئی۔ سفید ٹوپی میں اس کے چہرے پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں تھا، بلکہ ٹوپی کے ہالے میں ایک خوفناک، ڈراؤنی، دل کو دہلاتی کھوپڑی اور اس کے ڈھانچے نما ہاتھ میری کلائی پکڑ چکے تھے۔ اس کا ڈھانچے نما ہاتھ برف کی مانند یخ تھا۔ خوف، دہشت، سنسنی خیزی کیا کچھ نہیں تھا۔ حقیقی معنوں میں مجھے آج پتہ چلا کہ خوف کیا ہوتا ہے، اور یکدم اس شیطانی ڈھانچے نے میری کلائی چھوڑ دی اور غائب ہو گیا۔ میں نے تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس منحوس شیطانی ڈھانچے سے نجات دلائی۔ ایک مرتبہ پھر میں قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ گیٹ انتہائی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا، اس لیے آدھے گھنٹے کی کوشش کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا، کیوں نہ یہ گیٹ پھلانگ کر باہر نکل جاؤں۔ میں حیران تھا خود پر کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ خیر، دیر آیا درست آیا کہ مزداق۔ میں نے گیٹ کو اوپر سے پکڑا۔ جیسے ہی اپنے پاؤں زمین سے اوپر کیے، کسی اندیکھی قوت نے مجھے پاؤں سے پکڑ کر نیچے کی طرف پھینک دیا، اور میری کوہنی ایک قبر کے کتبے سے جا ٹکرائی جس سے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ خوش قسمتی سے میرے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا جو کہ میں بابا فضلو کے بیٹے کے لیے لایا تھا۔ میں نے باکس میں سے دوا نکالی، لیکن اچانک دوا میرے ہاتھ سے کسی نے چھین لی، اور اچانک وہ دوا اس باکس کے اندر چلی گئی۔ وہ باکس بند ہوا اور ہوا میں خود بخود اڑنے لگا، جبکہ اس وقت نہ ہوا تھی نہ کچھ ایسی بات تھی جس سے وہ اتنا بھاری بھرکم باکس اڑتا۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے اس وقت اس فقیر کی بات یاد آ گئی جو مجھے اس گاؤں میں آتے ہوئے اس نے کہی تھی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، سو میں پھٹ پڑا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیوں میرا جینا اجیرن کر رکھا ہے؟ خاموشی، موت جیسی گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے دیکھا قبرستان کا گیٹ کھل رہا ہے۔ میں بھاگ کر وہاں گیا، اور جیسے ہی میں گیٹ سے 2 قدم کی دوری پر تھا کہ گیٹ اچانک بند ہو گیا۔ یا اللہ! میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں اس قبرستان میں آیا تھا، یا جب میرا ٹرانسفر اس گاؤں میں ہوا تھا۔ بدروحیں میرے ساتھ خوفناک کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ سامنے والی قبر میں ایک درار پڑ چکی تھی، اور قبر 2 حصوں میں بٹ رہی تھی، اور ساتھ ہی نہ جانے قبرستان میں روشنی کہاں سے پھوٹ پڑی، اور پھر کانوں کو پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، اور قبر 2 حصوں میں پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک سایہ باہر نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سائے نے انسانی روپ دھار لیا۔ ایک نوجوان تھا، شکل سے خوش مزاج لگ رہا تھا، اور مجھ سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیسے ہو ڈاکٹر؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے ڈرے ہوئے، کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم شہر خموشہ کے باسی ہیں، اور آج چاند کی 10ویں تاریخ ہے۔ چاند کی 10ویں تاریخ کو ہی ہماری بس کا بریک گاؤں والوں میں سے کسی نے فیل کیا تھا، اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت تڑپ تڑپ کر ہم مرے تھے، اور اب چاند کی ہر 10 تاریخ تم گاؤں والوں کے لیے بہت منحوس ثابت ہوگی۔ ہم اس گاؤں کے لوگوں کو سسکا سسکا کر ماریں گے۔ مرنے سے پہلے اور بعد میں ہم اپنوں کو نہ دیکھ سکے۔ بہت تڑپا کر ہمیں مارا تھا، اس لیے تم بھی اپنوں کو نہ دیکھ سکو گے۔ اس کام کے لیے بہت ساری طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آج تم مرو گے، اور تمہاری قبر اس قبرستان میں ہی بن جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ موت تو برحق ہے، مگر جب انسان اپنی موت کو سامنے دیکھتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ دھیرے دھیرے تمام قبروں میں سے مردے باہر نکلنے لگے۔ میرے سامنے وہ آتے جا رہے تھے، ان میں ایک عورت بھی تھی اور 4 آدمی تھے۔ تم گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا، اب ہم تمہیں ماریں گے۔ سنو میری بات، میں نے چلا کر کہا۔ سب نے مجھے ایسا دیکھا جیسے مجھے وہیں دفنا دیں گے۔ وہاں پر کھڑی ہوئی اس لڑکی نے کہا، نہیں، ہم تمہیں نہیں بخش سکتے ہیں۔ تم چاہے اس گاؤں کے نہ ہو، لیکن تم آئے تو اس گاؤں میں ہی ہو۔ ان گاؤں والوں نے
بہت برا کیا ہمارے ساتھ، اب تم بھی نہیں بچو گے۔ اور ایک دم میرے جسم میں آگ لگنے لگی، پورا جسم میرا جل رہا تھا، ویسے ہی جیسے وہ لوگ اس گاڑی میں جلے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے میری گردن کو میرے جسم سے علیحدہ کر دیا اور میں موت کی آغوش میں چلا گیا۔ یہ کہانی سنا رہا تھا ڈاکٹر سعید۔ عالیہ جو اس گاؤں میں رہتی تھی اور پہلی بار اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ناگہانی موت نے اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اس لیے اس کی روح اس کے پاس آئی تھی کہ موت کا یہ کھیل اب بند کرواؤ، اس طرح یہ لوگ نہ جانے کتنے بے گناہوں کو ماریں گے، ختم کرواؤ یہ سب، کچھ ایسا عمل کرواؤ جس سے یہ لوگ اس گاؤں کے لوگوں کو مارنا چھوڑ دیں۔ چند لوگوں کی وجہ سے جو بے گناہ لوگ مر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو مر چکا ہوں، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں اور چاہوں گا کہ میں مسیحا بن کر لوگوں کی زندگی بچاؤں۔ تم میری مدد کرو عالیہ، میری روح کو اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تمہیں بتاؤں کہ یہ موت کا سلسلہ، یہ موت کا ناچ، یہ بند کرواؤ۔ کسی عامل کو بلا کر عمل کرواؤ، کیونکہ وہ نوجوان کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں۔ اس طرح اس گاؤں میں موت ہوتی رہے گی، ہر ایک انسان کی مدد کرو، گاؤں والوں کی مدد کرو۔ عالیہ نے اس کی بات سن لی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، سچ میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اس طرح جس طرح ڈاکٹر سعید کی موت ہوئی ہے۔ چاند کی 10ویں تاریخ تھی، ہر شے پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی اور وہ 5 افراد تھے جو قبرستان کی طرف رواں دواں تھے۔ سب سے آگے رفیق بابا تھے جو بدروحوں کا خاتمہ کرنے کے لیے قبرستان جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے چند نوجوان تھے، سوائے رفیق بابا کے سب کے دل خوف کے باعث دھک دھک کر رہے تھے۔ قبرستان کا گیٹ نظر آ چکا تھا۔ بابا نے آگے بڑھ کر قبرستان کا گیٹ کھول دیا۔ قبرستان کا گیٹ خاموشی سے کھل گیا۔ پھر جب وہ 5 افراد اس قبرستان میں داخل ہوئے تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ بابا جی نے چاروں افراد کو ایک جگہ بٹھا کر اپنے گرد اور ان کے گرد حصار کھینچ دیا۔ قبرستان کے بیچ میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولے، اے شر پسند بدروحو، تم سب کا عالم ارواح میں ٹھکانہ کیوں نہ بنا؟ تم سب گاؤں والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تم نے ذاکر بابا کو مارنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سعید کو بھی مار دیا، جبکہ وہ اس گاؤں کا نہیں تھا۔ بابا جی کی بات ختم ہوتے ہی قبرستان میں خاموشی چھا گئی۔ پھر دھیرے دھیرے تمام قبروں سے سائے نکلنے لگے۔ ان میں سے ایک سایہ بولا، جب گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ کیوں ان کو نہیں روکا؟ ان معصوم گاؤں والوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہاری بس کے بریک فیل ہو گئے تھے، کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، ہم تمہیں بھی مار دیں گے اور سب کو مار دیں گے۔ لیکن بابا جی اپنا عمل شروع کر چکے تھے۔ سب کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے اور وہاں پر وہ روحیں چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور جب ان کا عمل ختم ہوا تو وہ جل کر راکھ ہو گئی۔